रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। अहमद शेर मुअल्लिम उर्दू आपकी खिदमत में एक नए लेक्चर के साथ हाजिर है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर साल दोम की सिलेबस सीरीज़ पर मुश्तमिल है और इस्सा क़वाइद व इंशा से लिया गया है और ये एक मज़मून है जिसका मौजू है शजरकारी की अहमियत। सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये मौजू पहले आपके सिलेबस में शामिल नहीं था। स्मार्ट सिलेबस जब डिज़ाइन किया गया है तो इस टॉपिक को, इस मौजू को भी आपके मज़ामीन के जो निसाब है उसमें ये शामिल है, तो ये इजाफ़ा है। ये याद रखिएगा, ये ज़हन नशीन कर लें कि जो भी सिलेबस में इजाफ़ा होता है वो बहुत अहम होता है। ये एक इजाफ़ी मज़मून है, इजाफ़ा है, आपके निसाब में शामिल हुआ है, तो इसका मतलब ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से भी अहम है। लिहाजा लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि मज़मून जो है ना, इसके जो खाका और निकात हैं, जिनको वो बातें जो आपने इस मज़मून की तरतीब में बयान करनी है पैराग्राफ्स की सूरत में, उनको मैंने तमहीद से लेकर हिस्सों की सूरत में आपके जो है ना वो वाइट बोर्ड पर तहरीर कर दिया है, ताकि आपको मज़मून के समझने में आसानी रहे और लिखने में भी आपको आसानी रहे। तो बड़े ही सादा अंदाज में मैंने इसके निकात की तरतीब जो है वो तमहीद, नफ्स मज़मून और इख्तिताम की सूरत में बयान की है। लिहाजा शुरू से लेकर आखिर तक इसको देखते रहिएगा। सबसे पहले तो तमहीद जो जिससे आपने आगाज़ करना है अपने मज़मून का, तो वो करना है दरख्त लगाएं बख्त जगाएं। ये एक जुमला था जो बड़ा जो है ना मशहूर हुआ था। इसी से आपने अपनी जो मज़मून है उसका आगाज़ करना है। उसके बाद जो पहली हमारे पास नुक्ता है वो है मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व फ़िक्र की दावत। जी हाँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार कायनात और मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर व फ़िक्र की दावत दी है, क्योंकि हर मुकाम पर अल्लाह की हिकमत व कुदरत नज़र आती है और अल्लाह की ज़ात बुलंदो बरतर पर ईमान हमारा पुख्ता होता जाता है। लेकिन उसने फिर बताया है कि मज़ाहिर फ़ितरत में जो सबसे अल्लाह ताला की जो मतलब इजहार करते हैं उसकी ज़ात और उसकी सिफ़ात का बेहतरीन इज़हार है, वो है बाग और गुलिस्तान। क्योंकि बाग और गुलिस्तान जो हैं, वहाँ जाते हैं तो झूमते हुए दरख्त हमारा इस्तकबाल करते हैं, लहलहाते हुए पौधे, चटकते हुए गुंचे, और इसके अलावा बहार और शबनम के कतरात, ये वो मज़ाहिर फ़ितरत हैं जिनको देख कर अल्लाह ताला की ज़ात पर हमारा यकीन जो है वो और पुख्ता हो जाता है। क्योंकि मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, मरहले शौक़ के दुश्वार हुआ करते हैं, साए भी राह की दीवार हुआ करते हैं। तो ये मरहला शौक़ अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो चमन में जाकर हम मरहला शौक़ को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद ये यानी कि पहला जो पैराग्राफ होगा वो आगाज़ पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आपने जो है मज़ाहिर फ़ितरत पर गौर करने की बात करनी है और गुलिस्तान या बागों को उसका बेहतरीन मज़हर जो है वो करार देना है। उसके बाद नफ्स मज़मून शुरू करना है। नफ्स मज़मून में सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट या नुक्ता है वो है इंसान और कायनात। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस कायनात की बज़्म को सजाया, लेकिन और इसमें एक आरास्तगी और ख़ूबसूरती पैदा की। इसमें तरह तरह के जो चीज़ें हैं वो हमारी सहूलत के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए और हमारे इस्तेमाल के लिए उगाईं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो फ़ायदामंद चीज़ है वो दरख्त हैं, नबातात हैं। नबातात ना सिर्फ इस ज़मीन का हुस्न है, बल्कि यही नबातात हमारी खुराक और दीगर ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं। नबातात में पौधे से लेकर दरख्त तक हर चीज़ हमें
کچھ نہ کچھ عطا کر رہی ہے، کچھ نہ کچھ دے رہی ہے، لیکن بحیثیت انسان ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم انہی نباتات کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، انہی نباتات کو کاٹ رہے ہیں، اور انہی کو بے جان درخت سمجھتے ہوئے ان پر جو ہے مصائب جو ہے وہ ڈال رہے ہیں اور خود بھی مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو دوسروں کے لیے زندہ رہو۔ یہ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانوں کے لیے عطا کیا ہے، انسانوں کی نصیحت کے لیے فرمایا۔ ہم نے اسے بھلا دیا لیکن درختوں نے اسے اپنا لیا، لوگوں کو سکون و آسادگی کا ٹھنڈا سایہ فراہم کرتے ہیں۔ دھوپ کے صحراؤں میں یہی درخت ایک عظیم نعمت ثابت ہوتے ہیں، اور وہ دھوپ کی تمازتوں سے، اس کی حدت سے انسان کو بچاتے ہیں، اور یہی انسان بے حس انہی درختوں کو کاٹ کر اپنے لیے وبال خریدتا ہے، اپنے وبال میں اضافہ کرتا ہے۔ ظالم انسان جو ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کو، جو کہ درختوں کی صورت میں نمودار ہیں، ان کو کاٹ کر جو ہے وہ فطرت سے وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے، حالانکہ یہ بے وفائی ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، کل رات جو ایندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے، چڑیوں کو بہت پیار تھا اس بوڑھے شجر سے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس دنیا کے بے رونق ہونے کا خود ذمہ دار ہے۔ دنیا کی خوبصورتی اور رعنائی ان درختوں کی بدولت ہے، اور یہ درخت ہمیں رعنائی اور خوبصورتی عطا کر رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اس دنیا کو بے رونق بنا رہا ہے، اس کی خوبصورتی کو گہنا رہا ہے۔ شاعر جو ہے وہ شاعر نے کہا تھا نا، اڑ گئے سارے پرندے موسموں کی چاہ میں، انتظار ان کا مگر بوڑھے شجر کرتے رہے۔ یہ درخت میں نے آپ کو بتایا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ دیگر تمام جو چرند پرند ہیں ان کی خوراک کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہمارے پاس ہے وہ ہے ماحولیاتی آلودگی کی تشویشناک صورتحال۔ آج کی دنیا ماحولیاتی آلودگی کے ہاتھوں اس قدر پریشان ہے کہ دھواں فضا میں سانس لینا بھی عذاب ہو گیا ہے۔ انسان نے جا بجا جو ہے وہ کارخانے لگا دیے ہیں، اور کارخانے لگا کر مختلف مصنوعات اس میں پیدا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کا دھواں، یعنی فضائی، آبی اور ہر طرح کی آلودگی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ دنیا گلوبل وارمنگ کے خطرے سے دوچار ہو چکی ہے۔ یہ درخت اسی آلودہ، کثیف اور گھٹی گھٹی فضا کو ایک صحت مند نکھار عطا کرتے ہیں، اور انسانی تدابیر سے کہیں تیز تر انداز میں جنت نگاہ نشاط روح کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ یہ درخت ہی ہیں جو زمین کی زرخیزی کو قائم کرتے ہیں، سیلاب کے ریلوں کی شدت میں کمی لانے کا سبب بنتے ہیں، پھلوں اور سبزیوں کو پیدا کرتے اور دیگر انسانی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہی درختوں کو کاٹ کر آلودگی کو بڑھا رہے ہیں، اور جو ہے اپنی خوراک کو خود ختم کر رہے ہیں ان نباتات کو ختم کر کے۔ شاعر نے کہا تھا نا، ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بسایا جائے۔ عزیز طلباء و طالبات، انسان فطرتاً ایک عظیم شاہکار ہے، اسے آسن تقویم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری طرف کائنات بھی بے حد حسین و جمیل ہے، اور اس کے حسن کو قائم کرنا انسان پر فرض ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اور نیابت کا یہ فرض ہے کہ وہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے
وہ اس کائنات کے حسن کی حفاظت کرے اور گل و لالہ کو زندگی اور رات کی تاریکیوں کو تابندگی بخشے۔ لہذا یہ انسان کا فرض ہے کہ زہر کو تریاک اور نیش کو نوش بنا دے۔ صحراؤں میں کھلنے والے لالہ و گل یقیناً جاذب نظر ہیں، اور باغات اور سبزہ وار بھی جو ہے اس جنت نما زمین کو، دنیا کو اور زیادہ حسین بنا دیتے ہیں۔ ان کا جو کیا کہتے ہیں، ان کو قائم رکھنا، اس کے حسن کو قائم رکھنا، یہ انسان پر فرض ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی درختوں کی عظمت اور درختوں کی فضیلت پر بار بار برملا اظہار کیا ہے۔ اس کی کچھ احادیث میں نے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر کاری کی اہمیت تو فضیلت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت برپا ہو رہی ہو اور تمہیں درخت لگانے کی نیکی کا موقع مل جائے تو فوراً وہ نیکی کر ڈالو۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہے درخت لگانے کی، یعنی قیامت کے دن جب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، ہمیں اتنی توفیق ہی نہیں ہوگی کسی نیکی کو کرنے کی، لیکن پھر بھی اگر ہمیں موقع ملتا ہے نیکی کرنے کا تو وہ درخت لگانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنی بڑی نیکی اور کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درخت لگانے کے بعد اس کی حفاظت اور نگرانی اس کے جوان ہونے، مکمل درخت بننے اور پھل دینے تک کرے، اس کے لیے بہت ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد پھر فرمایا جو بیری کا درخت کاٹے گا اسے اللہ تعالیٰ اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی درخت لگانے کی جہاں پر اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور ثواب بیان کیا گیا ہے، وہیں پر درخت کاٹنے کی ممانعت بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی لیے جو ہے ہمارے اسلاف اور جو ہے آباء و اجداد وہ شجر کاری کی اہمیت اور فرمودات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ اس پر کاربند رہے۔ اب اسی طرح ہم جہاں تک اپنے اسلاف کے طور طریقوں کو بھلا چکے ہیں، اب دیکھیں خلافت راشدہ کا دور آیا تو خلافت راشدہ کے دور میں کھیتی باڑی کو جو ہے اہمیت حاصل ہوئی، مختلف باغات لگائے گئے، خاص طور پر جو صحرا تھے وہاں پر نخلستان لگائے گئے، کھجوروں کے باغات۔ آج بھی عرب کی کھجوریں جو ہیں وہ اہم ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب کا زیادہ تر جو علاقہ وہ صحرا پر مشتمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے کئی کھجوروں کے باغات لگائے جو آج بھی ویسے کے ویسے ہیں۔ ان میں جو عجوہ کھجور ہے اس کا باغ جو ہے وہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے وہ گٹھلیاں اپنے منہ سے نکال کر وہ ان کو جب دبایا تو وہ باغ کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ ایک معجزات میں بھی شمار ہوتا ہے۔ تو بعد میں جو ہمارے خلافت راشدہ کا دور آیا اس میں بھی نخلستان لگائے گئے، مختلف باغات لگائے گئے، کھیتی باڑی کو فروغ ملا، نباتات جو ہے اس کو فروغ ملا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت آتا ہے، تو انہوں نے عراق اور مصر کے صحراؤں میں آب پاشی کا جو ہے وہ بہترین جو ہے نظام قائم کر کے شجر کاری کو فروغ دیا اور ان زمینوں کو درخت لگا کر قابل زراعت بنایا جہاں دلدل ہی دلدل تھے۔ خلافت راشدہ سے لے کر ہندوستان کے مغل حکمرانوں تک گل و گلزار اور سبزہ زاروں کا ایک ایسا سلسلہ نظر آئے گا جس نے تاریخ کے حاشیوں کو بھی گل رنگ بنا رکھا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگانے کو ایک صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو ہر بحث پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بات اس زبان سے نکلی جو صداقتوں ہی کے لیے کھلتی تھی اور جس کا ہر بول اب بھی حقیقتوں کا امین ہے۔ لہذا ہمارے جو خلافت راشدہ اور اس کے بعد جتنے بھی جو ہیں ہمارے حکمران گزرے، انہوں نے شجر کاری کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس میں بے پناہ اضافہ کیا۔ اب شیر شاہ سوری کا طرز عمل ہے۔ شیر شاہ آپ کو پتہ ہے کہ گرینڈ ٹرنک روڈ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ یہ درخت لگانے کا جو سڑکوں پر جو روایت ہے
یہ کس نے ڈالی؟ یہ بھی مسلمان حکمرانوں نے ڈالی، اور اس کی پہلی ابتدا کس نے کی؟ وہ شیر شاہ سوری نے۔ شیر شاہ سوری نے جب جی ٹی روڈ، گرینڈ ٹرنک روڈ تعمیر کیا تو سب سے پہلے اس نے جو ہے وہ راستے کے ارد گرد، یعنی اس سڑک کے ارد گرد دونوں اطراف میں 2 رویا درخت لگائے، اور مختلف جو ہے وہ سرائے بھی وہاں پر قائم کیے، سرائے بھی تعمیر کی، تاکہ جو مسافر ہیں، کیونکہ پرانے وقتوں میں آج کل کا جو ہے یہ ذرائع آمد و رفت میسر نہیں تھے، پرانے وقتوں میں لوگ جو ہیں وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، یا گھوڑوں اور گدھوں پر یا بار بردار چیزوں پر، جانوروں پر سفر کیا کرتے تھے، تو پیدل ہی عموماً سفر طے کیا جاتا تھا۔ تو راستے کی مشکلات خاص طور پر گرمی کے موسم میں مسافروں کا برا حال ہو جاتا تھا، اور اس مقصد کے تحت کہ کوئی بھی مسافر گرمی سے بچنے کے لیے، گرمی سے سستانے کے لیے کسی درخت، کسی سایہ دار چیز کو تلاش کرے، تو شیر شاہ سوری نے درخت لگا کر وہ سایہ فراہم کر دیا۔ تو اس سے بھی اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس وقت تو دیکھ لیں، اس وقت تو پیدل چلتے تھے لوگ، صرف دھوپ سے بچنے کے لیے یا سستانے کے لیے درختوں کا سایہ لیتے تھے، لیکن آج اس کی اہمیت اور بڑھ چکی ہے۔ آج وہی درخت کاربن ڈائی آکسائڈ جو دھوئیں کی شکل میں خارج ہوتی ہے، وہی درخت جو ہیں ان کو جذب کر کے آکسیجن میں جو ہے تبدیل کر دیتے ہیں، جو ہمارے سانس لینے کے عمل میں بہت مفید ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کتنے دور اندیش تھے وہ، شیر شاہ سوری کا یہ طرز عمل کتنا دور اندیش تھا، کتنا دانش مندانہ تھا، کہ جس کے ثمرات آج ہم حاصل کر رہے ہیں اور ہمیں آج پتہ چل رہا ہے۔ اس وقت تو سائنس اتنی ترقی یافتہ بھی نہیں تھی، اور کسی کو کیا پتہ تھا کہ آنے والا دور جو ہے وہ مشینوں کا دور ہے، آنے والا دور جو ہے وہ بسوں اور گاڑیوں کا دور ہے، اور درخت انہی بسوں اور انہوں نے ایندھن پر چلنا ہے، اور ایندھن سے وہ دھواں نکلنا ہے جو آلودگی کا باعث بنے گا، اور یہی درخت اس آلودگی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن شیر شاہ سوری کے اس طرز عمل نے شجر کاری کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ رضی اللہ تعالی بات، یہی درخت جو ہیں یہ انسانیت کے لیے بہترین تحفہ ہیں، یہ انسان کے ازلی ساتھی ہیں۔ ابتدائی ایام میں زمین کی وسعتوں میں سرگرداں انسان کو انہی درختوں نے سایہ عطا کر کے گھر کی ضرورت کا احساس دلایا، پتوں اور پھلوں نے خوراک کی فراہمی کا درس دیا، یہاں تک کہ سانس لینے کے لیے فطری آکسیجن مہیا کی۔ مگر افسوس آج انسان سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اس بے بہا خزانے کو کاٹ رہا ہے۔ قدیم دور سے لے کر آج تک درخت انسان کے لیے مفید ہیں۔ درخت جو ہیں وہ زمیندار کے لیے کتنے مفید ہیں یہ بھی آپ سن لیں۔ درخت زمیندار کی اعانت کرتے ہیں۔ ایک تو وہ زمین کی زرخیزی کو ہم جو ہے وہ یکساں رکھتے ہیں، اور زراعت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر درخت ہوں گے وہاں پر زمین کی زرخیزی اور بڑھ جائے گی، اور وہ جو ہے جو زمین کے مسائل ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے، یعنی زمین میں نمکیات کا بڑھ جانا۔ جس زمین پر درختوں کی بہتات ہو وہاں پر نمکیات نہیں بڑھتے، جس سے کلر اور دیگر جو زمین کے مسائل ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی جو زرخیزی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ان باتوں کے باوجود ذمہ دار کیا کر رہا ہے؟ وہ زراعت کے لیے انہی جنگلوں کو صاف کر رہا ہے، درختوں کو کاٹ رہا ہے، اور زراعت کا تصور جو ہے وہ انتہائی محدود کر رہا ہے۔ چند فصلیں، ترکاریاں اور چارہ اگا لینا ہی ہمیں زراعت لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زراعت کے دیگر شعبے بھی ہیں جن کو امدادی شعبے ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان شعبوں کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ ان شعبوں میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ شجر کاری ہے، اور گھریلو صنعتوں کا قائم کرنا ہے۔ شجر کاری اور گھریلو صنعتیں یہ دونوں لازم و ملزوم شعبے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کا جو طرز عمل ہے وہ بھی میں آپ کو
وہاں پر ہماری طرح زراعت جو ہے نا وہ روایتی انداز میں نہیں کی جاتی، بلکہ وہاں شجر کاری جو ہے وہ بغیر زراعت کے نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ زمین سے فالتو درخت ضرور کاٹے جاتے ہیں، مگر موزوں مقامات پر درخت لگائے بھی جاتے ہیں۔ شجر کاری اور زراعت کے درمیان ایک تناسب قائم رکھا جاتا ہے، کیونکہ درخت زراعت میں انتہائی مفید و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ یہ آب و ہوا کو مرطوب رکھتے ہیں، نرم و نازک فصلوں کو لو کی حدت اور سردی کی شدت دونوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ زمین کی صحت کو قائم رکھتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا سیم اور شور کے انسداد کے لیے فطری ٹیوبویل ہیں۔ انہی درختوں پر ایسے پرندے بسیرا لیتے ہیں جو فصل کے مضر کیڑوں کو کھا جاتے ہیں۔ یہی درخت خود کو ٹڈی دل کے لیے پیش کر کے فصلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جنگلات سے ہمیں شہد جیسی شافی نعمت بھی ملتی ہے، اور دوائیوں کے لیے جڑی بوٹیاں بھی۔ لکڑی کی محتاجی، انسان مہد سے لے کر لحد تک لکڑی کا محتاج ہے، کیونکہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے پنگوڑے کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اسے تابوت کی شکل میں لکڑی کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہذا انسان کا جنم جنم کا ساتھ ہے، انسان اور لکڑی کا جنم جنم کا ساتھ ہے۔ قبر کی گہرائی ہر مقام پر لکڑی ہمارے ساتھ دیتی ہے۔ یہ ہری ہو تو اہل زمین کے لیے آب و ہوا کو معتدل رکھتی ہے، بارش لانے میں مدد دیتی ہے، اور بارش کو زمین کی زرخیزی ختم کرنے سے روکتی ہے۔ اور آندھیاں آ جائیں تو آندھیوں کے تدارک میں ان کے زور کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے مفید و معاون ثابت ہوتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا نا، سفر و شاہ کا یا قافلہ فقیروں کا، شجر مزاج سمجھتے ہیں راہ گیروں کا۔ لہذا درخت جو ہیں یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ہر قسم کی آلودگی کو ختم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر ہم آبادی کے تناسب کو دیکھیں تو وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور اگر ہم درختوں کی افزائش کو دیکھیں تو وہ بہت کم ہو رہی ہے۔ پنجاب میں جنگلات کا کل رقبہ سارے رقبے کا صرف 3% ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کا جو درختوں کا کل رقبہ ہے، یا دنیا کی جو تقریباً اتنا ہی 5%، 7% بنتا ہے درخت دنیا پر موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے دنیا کی زرخیزی اور خوبصورتی قائم و دائم ہے۔ اگر ہم اس کو بڑھا دیں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا ایک عرضی جنت بن جائے گی۔ یہ حقیر تناسب جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ناقابل تشویش صورتحال، قابل تشویش صورتحال ہے۔ معیشت میں کوئی معاونت نہیں کر سکتا۔ ہمیں آبادی کے اعتبار سے ایندھن کی ضروری مانگ پوری کرنے کے لیے ہر سال لاکھوں روپیہ زر مبادلہ کی شکل میں خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لکڑی نہ ہونے کی وجہ سے دیہات میں گوبر جلتا ہے، تو جو ایک قیمتی کھاد ہے۔ صنعتی ترقی کا انحصار بھی لکڑی پر ہے۔ کاغذ سے لے کر پلائی ووڈ تک، اور دیا سلائی سے لے کر کھیلوں کے سامان تک، سب کچھ ہم جو ہے ان صنعتی اداروں سے حاصل کرتے ہیں۔ ریشم کے کیڑوں کے لیے شاہتوت، لاکھ کے کیڑوں کے لیے بیری، اور سیڑھیاں بنانے کے لیے بانس، ٹوکریاں بنانے کے لیے توت، اور چمڑا رنگنے کے لیے کیکر کی چھال ضروری ہے۔ انسان ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، لیکن اسے زمین پر ہونے والی اس بربادی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہماری جملہ باتوں کے تحت جو ترقی کے امین ہیں وہ بھی درخت ہیں۔ یہاں تک آپ اپنے جو ہے پوری جو بحث ہے اس کو سمیٹ کر اب آپ اختتام کریں گے کہ الغرض شجر کاری کے سلسلے میں ہماری عدم دلچسپی نے آبادیوں کا حسن، تفریح کا سامان اور سیاحوں کی کشش ختم کر دی ہے، اور اگر اسی طرح درختوں کی کمی جو ہے وہ برقرار رہی تو آنے والے جو سال ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی نامساعد حالات پیدا کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر جو گلوبل وارمنگ کی جو ایک تھریٹ ہے، ایک جو انسان کو خطرہ لاحق ہے، وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو زمین جو ایک سیارہ ہے اس کی زندگی محض چند سالوں پر ہی رہ جائے گی، محض اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ لہٰذا پرندوں کے لیے پناہ گاہوں کا بھی فقدان نظر آ رہا ہے۔ ہم خاص طور پر جو جنگلی حیات ہیں، جنگلی حیوانات ہیں، ان کی نسلیں بھی ناپید ہو رہی ہیں، جو کہ زمین کا حسن اور خوبصورتی ہیں۔
قیمتی نسلیں نایاب ہو گئی ہیں، سبزہ زار بنجر سڑکیں ویران اور دیہات افسردہ نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے فطرت کی عطا کردہ جتنی بھی خوبصورت ردائیں تھیں ان کو تار تار کر دیا ہے۔ حسن فطرت کی اریانی اور ویرانی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ حضر ہے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں، اس لیے ہمیں جہاں گھر بنانا ہے وہاں شجر بھی لگانا ہے، کیونکہ مکان بناتے ہوئے چھت بہت ضروری ہے، بچا کے صحن میں لیکن شجر بھی رکھنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ میں نے کچھ حوالہ جات اور بھی جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پر تحریر کر دی ہیں، جس میں پہلا ہے ہر شخص پر کیا نہ کرو اعتماد، ہر سایہ دار شے کو شجر مت کہا کرو، عجیب درد کا رشتہ تھا سب کے سب روئے، شجر گرا تو پرندے تمام شب روئے۔ یہ ایک شجر کے جس پہ نہ کانٹا نہ پھول ہے، سائے میں اس کے بیٹھ کے رونا فضول ہے، بھلے ہی چھاؤں نہ دے آسرا تو دیتا ہے، یہ آرزو کا شجر ہے خزاں رسیدہ ہی صحیح، سفر ہو شاہ کا یا قافلہ فقیروں کا، شجر مزاج رکھتے ہیں راہ گیروں کا۔ مکان بناتے ہوئے چھت بہت ضروری ہے، بچا کے صحن میں لیکن شجر بھی رکھنا ہے، برسوں سے اس میں پھل نہیں آئے تو کیا ہوا، سایہ تو اب بھی اس صحن کے کونا شجر میں ہے۔ اسی کے ساتھ شجر کاری کی اہمیت و افادیت پر جو مضمون ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ وہ نکات ہیں جن کی روشنی میں آپ اپنے خیالات کا بہترین انداز میں جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔